अस्सलाम वालेकुम जी। दो बड़े अहम मामलात, एक तो एसपी अदील अकबर की जो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी है, उसके फॉलोअप में कई अहम मामलात की तस्दीक हो रही है और पुलिस का महकमा अब इसे क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है। एक नहीं बल्कि दो टेलीफोन कॉल्स अदील अकबर को वसूल हुई या उसने की, किन लोगों से बात उसने की, हथियार क्या उसने अपना इस्तेमाल किया 9mm का या एसएमजी गन इस्तेमाल किया अपने ऑपरेटर से लेकर। ये दोनों जो बंदे गिरफ्तार हैं, पुलिस हिरासत में हैं, जो डबल केबन गाड़ी में इसके साथ मौजूद थे, ये क्या कह रहे हैं, इनके बयानात अभी तक क्या आए हैं और पुलिस का महकमा इसे बिलखुसूस अब क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये पहला मौजू। दूसरा मौजू मेरा ख्याल है सब मौजूआ से ज़्यादा अहम है। हम तो अपनी मुल्क की सियासत में उलझे रहते हैं, पसंद नापसंद में और नफ़रत फैलाने में मसरूफ़ होते हैं, इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन असल मसला ये मेरा आज का दूसरा मौजू है जो बहुत बड़ी टेंशन बन सकती है। वो मौजू है पाकिस्तान और भारत के बीच एक और बड़ी जंग का ख़दशा। क्योंकि भारत ने अचानक तीनों फ़ौजों का, एयरफोर्स हो, नेवी हो या उनकी बड़ी फ़ौज हो, एक बहुत बड़े पैमाने पर मशक़ों का ऐलान कर दिया है। और इस बार जो भारतीय मीडिया के कुछ एक्सपर्ट्स या इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत का इरादा ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सिंध के करीब एक पट्टी है, एक इलाका है, उस पर कब्ज़ा करना है। सरखरीक के ऊपर राजनाथ सिंह ने धमकी भी दी थी पाकिस्तान को। अब ये जो मशक़ें हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं और क्यों कुछ बैनुल-अक़वामी माहिरीन ये मान रहे हैं कि अगले हफ्ते डेढ़ के अंदर पाकिस्तान भारत के बीच बड़ी खौफनाक जंग आगाज़ हो सकता है। इसकी डिटेल आज के वीलॉग में। सबसे पहले ज़रा एसपी अदील अकबर के ऊपर, क्योंकि मैं गुफ्तगू पिछले 2-3 दिन से कर रहा हूँ, तो लोग चाह रहे हैं कि मालूमात उन तक पहुँचाई जाएँ। देखिए, इनके जो ऑपरेटर और ड्राइवर हैं, वो ज़ेर हिरासत हैं। मैंने कल जो एक ऑडियो मैसेज नशर किया, वो गाड़ी में बैठा इनका जो ऑपरेटर है, उसका ऑडियो मैसेज था जो उसने अपने हुक्काम तक पहुंचाया, मुबैना तौर पर। ज़ाहिर बात है, अब इसकी जो फोरेंसिक को करेगा तो फिर ही मालूम होगा कि ये उसी का है या नहीं। लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स हूँ या ज़िम्मेदार लोग हूँ, वो ये मानते हैं कि वो ऑडियो मैसेज दुरुस्त था। उसमें तो हथियार 9mm जो है पिस्तौल, उसका जिक्र हो रहा है। आज जो रिपोर्ट सामने आई, टीवी चैनल्स पे जो चीज़ें चली, उसमें कहा जा रहा है एसएमजी गन है जिसका फायर लगा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदील अकबर के बारे में जो हमने वीलॉग में दो चीज़ें डिस्कस की, उनकी तस्दीक कैसे हो रही है। एक, हमने कहा जी डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसने छुट्टी मांगी थी। उसका सबूत भी आज आपके सामने आ चुका है कि वाक़यतन उसका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसने छुट्टी मांगी थी। ये 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की उसने छुट्टी मांगी थी, जो उसे नहीं दी गई। ये जो इनका हॉस्पिटल है, पोली क्लिनिक, वहाँ पे डॉक्टर ज़ियाउल्लाह नामी शख्स ने कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 डेज़ का नुस्खा लिखा था। पैराडोल की दवाई भी तजवीज़ की है कि डेंगू मुस्बत आया है। और अदील अकबर ने डीआईजी इस्लामाबाद और डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को ये चिट्ठी, दरख्वास्त छुट्टी की लिख रखी थी। इसका मतलब है कि उसे इसके बावजूद छुट्टी नहीं दी गई। डेंगू पॉजिटिव था, बुखार में था, फिर भी ड्यूटी पर था, छुट्टी उसे नहीं मिल रही थी। दूसरा हमने नुक्ता उठाया था उनकी प्रमोशन के हवाले से। जब मैंने कल और परसों वीलॉग में ये बातें की, तो मेरे कई सहाफ़ी दोस्तों ने और देखने वालों ने बहुत एतराज़ किया कि बेतुकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी सहाफ़ी मालूमात होती हैं फिर ही वो बात करता है। प्रमोशन के हवाले से भी तस्दीक हो गई कि 2 बार प्रमोशन उसकी नहीं हो सकी। ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में जाना बड़ी मामूल की मामला हुआ करता है, एएसपी जब एसपी बनता है। क्वेटा में थे तब उनके खिलाफ इंक्वायरी खुली, वो इंक्वायरी, उनकी रिपोर्ट क्लियर हो चुकी थी और अब वो अपनी प्रमोशन के मुंतज़िर थे। तो ये खबर मैंने दी कल, आज उसकी भी तस्दीक हो रही है। खुद पुलिस ज़राए ने जो टिक्कर चलवाए टीवी चैनल्स पर, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, अब उनका फुल ब्राइट में दाखिला भी हुआ पड़ा था। अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए वो दफ्तर खारजा भी गए उसी दिन जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की मुबैना तौर पर। अच्छा, रिपोर्ट भी उनकी क्लियर आ गई है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं हो रही थी। तो सवाल ये पैदा होता है, सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि प्रमोशन को वो अब परसू कर रहे थे, रिपोर्ट क्लियर हो चुकी थी, फिर खुदकुशी क्यों की? फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल चुका है, दफ्तर खारजा वो गए अपने इन्हीं 2 बंदों के साथ डबल केबन गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक कराने के लिए, उसके लिए भी वो यानी परसू कर रहे हैं, तो खुदकुशी क्यों की? वो जो वजूहात हैं, उनके सारे इशारिये दबाव, प्रेशर, सेहत और में भी कोई ज़ाती मसाइल हों, उनकी जानिब जाते हैं। अदरवाइज़ तो जो 2 मेन कंसर्न की चीज़ें हैं, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
کچھ پولیس افسران کے مطابق یہ جو معمول کا پریشر ہوتا ہے یہ پولیس افسران کے لیے ڈے ٹو ڈے معمول کی کارروائی ہوتی ہے. ایسی کوئی ان یوزول بات نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی شخص خودکشی کرے. کوئی انتہائی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے جس کے بعد یہ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے. لیکن جو رپورٹس آ جائیں وہ سن لیں. یہ جی ان کے آپریٹر نے بتایا کہ ایک کال انہیں 4:23 پر آتی ہے جس میں کہا گیا کہ چھٹی کر چکا ہوں، کسی اور وقت آئیے گا. کل میں نے آپ کو یہ خبر دی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کسی کو ملنے جا رہے تھے اور آگے سے پتہ چلا کہ وہ شخص سیٹ پر نہیں بیٹھے ہوئے. تو آج آپریٹر نے بھی جو بیان دیا اس سے ملتا جلتا ہے. عدیل نے پھر اپنے ڈرائیور کو دفتر خارجہ جانے کا کہا. وہاں پہ اس نے اپنے کاغذات کی تصدیق کروانی تھی جو ڈگریز ہوتی ہیں، کیونکہ فل برائٹ کے لیے باہر جانا تھا. اس دوران انہیں ایک اور کال موصول ہوئی. یہ دوسری کال ہے جو سرینا کے سامنے ان کو کال موصول ہوئی. میری اطلاع یہ تھی کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے بندے سے بات ہو رہی ہے، لیکن آج پتہ چلا مجھے کہ 2 کالیں تھیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی بات ہوئی اور ایک اسسٹنٹ کمشنر لیول کا کوئی افسر ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، جس کے بعد پھر انہوں نے بقول ان کے آپریٹر کے انہوں نے اپنے گن مین سے گن مانگی. میگزین نکال کر گن مین نے گن دی. انہوں نے پیچھے بیٹھے ڈبل کیبن میں، آگے ڈرائیور اور آپریٹر بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے گولیاں اس میں سے نکالی. تو پوچھا اس میں کتنی گولیاں ڈلتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی 50. اور میگزین انہوں نے لوڈ کی اپنے آپریٹر سے لے کے، گن مین سے لے کے، اور چند لمحوں بعد ان کے بقول فائرنگ کی آواز آئی. فائر ماتھے پر لگا جو کہ سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گیا. آپریٹر نے فوری وائرلیس کنٹرول روم کو اطلاع دی. یہ میں نے کل میسج چلایا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایس ایم جی گن کی بات ہو رہی ہے. میرے پاس جو میسج تھا اس میں 9 mm کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایس پی کے پاس خود بھی ہوتا ہے ایک افسر کے پاس. اب یہ ایس ایم جی گن شاٹ کا اینگل 65 بتایا جا رہا ہے پولیس افسران کے مطابق، اور کہا جاتا ہے کہ جی ایس پی افسران تو ایس ایم جی کے ماہر نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتے، ہونا چاہیے، ہوتے ہیں. یہ ایک رنگ دیا جا رہا ہے کہ حادثاتی طور پر گن چلی ہے. مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ آج کی جو تازہ رپورٹنگ اس کی ہوئی اس میں کہا گیا کہ وہ گن حادثاتی طور پر ان سے چلی. آڈیو میسج 9 mm کا ہے، یہاں آج بتایا جا رہا ہے ایس ایم جی گن اور حادثاتی طور پر چلی ہے. تو یہ کسی شے پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈینگی پازیٹیو، پروموشن میں رکاوٹ، ڈیوٹی سے تنگ، ریسٹ نہیں مل رہا، یہ چیزیں آپ کے سامنے، اور شاید کوئی ذاتی مسئلہ بھی ہو تو یہاں تک نوبت آئی. ایک بڑا اہم مدعا جو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے آپ سے، پاکستانی سیاست سے بعد میں ہوگی. انڈیا نے نوٹم جاری کیا ہے. یہ نوٹس ٹو ایئر مین ہوتا ہے. 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک انڈیا کی جو بھارتی فوجیں ہیں وہ جوائنٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں جن کا نام رکھا انہوں نے تریشول. یہ جو تریشول ہے ایکسرسائز، یہ انتہائی وسیع پیمانے پر بڑی اور جامع فوجی مشقیں جن کا آغاز کیا ہے بھارت نے. یاد رہے کہ اس سے پہلے راج ناتھ سنگھ جو ہیں وہ سرکریک کے حوالے سے بھی دھمکی پاکستان کو دے چکے، اور کل پرسوں وہ جیسلمیر راجستھان بھی فوجیوں سے مخاطب ہو چکے. اس بیچ ان کی جو آرمی چیف اور دیگر لوگ ہیں وہ بھی دھمکی آمیز گفتگو کر چکے ہیں. یہ جو فوجی مشقیں جن کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں تریشول ہے، یہ وزارت دفاع جو بھارت کی ہے اس نے کہا جی ہم اس کو کر رہے ہیں اتما نیر بھارتا کے لیے. اتما نیر بھارتا کا مطلب ہے سیلف ریلائنس کے لیے. لیکن اس میں جو جنوبی کمانڈ جتنی بھی ہے ان کی، شری نگر سے لے کے نیچے تک، وہ ساری کی ساری کمانڈ اس میں انگیج ہوگی. ایئر فورس، نیوی اور بڑی فوج. اب آپ پوچھیں نیوی یہاں کیا کرنے آئے گی، وہ بتانے لگا ہوں. ان کا ہدف ہے سرکریک کا علاقہ، بھارتی گجرات، پاکستانی سندھ، کراچی اور سرکریک کا علاقہ. یہاں یہ اور آگے نیچے سمندر ہے بحر عرب، وہاں پہ انہوں نے ایکسرسائزز کرنی ہیں ان تینوں فوجوں کے ساتھ. ایک صاحب ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ جن کا نام ہے ڈیمین سیمین. ڈیمین جو ہیں یہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. ان کا ماننا ہے کہ یہ جو ایئر سپیس جس کو ریسٹرکٹ کیا ہے انڈیا نے، نوٹم جاری کیا ہے، وہ 28,000 فٹ تک کی بلندی کو انہوں نے مارک کیا ہے. تو ڈیمین کے مطابق یہ ایریا اور یہ سکیل، یہ بلندی انتہائی ان یوزول ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسی سکیلنگ، اتنی بلندی تک کو 28,000 فٹ تک کو مارک کرنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ان یوزول کام ہونے جا رہا ہے بھارتی فوج کی جانب سے، بھارتی ایئر فورس کی جانب سے. یہیں کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے بھی جواب میں جو نوٹم ہے وہ جاری کیا ہے. پاکستان کی جانب سے بھی جو پاکستانی فوجی، پاکستانی ایئر فورس ہے ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے. پاکستان نے جو نوٹم جاری کیا اس کے اوپر انڈین میڈیا یہ مان رہا ہے کہ شاید اس بیچ میں پاکستان نے
یا تو بہت اہم ہتھیار کا ٹیسٹ کرنا ہے یا پاکستان ایک جنگ کو اینٹیسپیٹ کر رہا ہے بائی انڈیا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ سرکریک اور یہ جو مشقیں ہیں یہ کیوں اہم ہیں اور کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کا اگلا پلان زمینی طور پر کسی جگہ پہ قبضہ کرنا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا ایک بندے کا افغانستان کی ویڈیو میں، جو نیٹ سیکیورٹی جیف نامی بندہ ہے، FJ، جو کہ مڈ سٹون سینٹر امریکہ کا ہے، اس سے وابستہ ہے۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو پچھلی جنگ میں ہوا اس کے بعد اب بھارت نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی متنازع علاقے کا کچھ حصہ قبضہ کرے تاکہ ان کے پاس سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ ہو۔ تو سرکریک کوڈ بی دا نیکسٹ تھنگ، اسی لیے راجناتھ نے سرکریک کی دھمکیاں دے رکھی ہیں پاکستان کو۔ تو سرکریک کا جو 96 کلومیٹر کی پٹی ہے، مارش لینڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کر رہا ہے دفاعی، تو باز آ جائے، وگرنہ ہم اس میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو بھارت اب یہ لگ رہا ہے مجھے ان کا میڈیا یا ان کے ایکسپرٹس کو دیکھنے کے بعد کہ بھارت یہ فریم کرے گا کہ پاکستان کی ملٹری سرکریک کے متنازع علاقے میں کچھ ملٹری کنسٹرکشن کر رہی ہے جو کہ متنازع علاقے میں اجازت نہیں ہے، ہم نے پھر اس کا بدلہ لیا یا اس کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا ہے۔ سرکریک کے اوپر بھارتی میڈیا، بھارتی ریٹائرڈ افسران، مثال کے طور پر ایک اکاؤنٹ ہے بھارت کا، پراسنا چات، وہ یہ لکھتا ہے کہ سرکریک could be the stage، سرکریک could be the stage for a silent ٹیک اوور، خاموشی سے اس جگہ کو ہتھیانا ہے، یہ وہ سٹیج ہے جو بھارت کی جہاں پہ نظر ہے۔ پھر ایک انڈیا آئے ناؤ نیوز نامی ایک ہینڈل ہے، وہ لکھتا ہے کہ سم تھنگ ہیوج از بریونگ اپ، بہت اہم شے کوئی برو ہو رہی ہے، ابھر رہی ہے لاوا، جو کہ سرکریک کے قریب ہے۔ سرکریک کا لفظ بھی انڈین ہینڈلز نے بار بار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ یہ متنازع پٹی میں پاکستان پر الزام لگا کہ یہاں وہ کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے، یہاں بھارت کی جو ایکسرسائزز ہیں جوائنٹ، اور 28,000 فٹ تک انہوں نے ایئر کو لاک کیا ہے، کوئی مشن ان کا یہ ہے کہ اس پٹی پر حملہ کیا جائے، اس پٹی پر فزیکلی قبضہ کیا جائے، تاکہ یہ جو پچھلی جنگ میں سبکی ہوئی اس کا کوئی خمیازہ، اس کا ازالہ اپنے عوام کے سامنے کیا جائے۔ کیونکہ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، بی جے پی کی اقتدار اور بی جے پی کی جو سیاست ہے اس کا دار و مدار بہار کے الیکشن پہ ہے، جو کہ ہو رہے ہیں 2 مرحلوں میں اور نومبر میں ہی ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کوئی ٹرافی انہوں نے حاصل کرنی ہے، وہ ٹرافی ان کے لیے بڑی ضروری ہے، اسی لیے سرکریک کے اوپر ان کی نظر ہے۔ اور یہ گجرات اور کراچی، جو انڈین ریاست گجرات اور کراچی، اس کے بیچ میں 96 کلومیٹر کی پٹی پڑتی ہے، متنازع علاقہ ہے، لیکن پاکستان نے بھی بہرحال جواب دے رکھا ہے۔ اور کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ پاکستان کی، افغان طالبان کے ساتھ جھڑپ ہوئی پچھلے دنوں پاک افغان سرحد کے اوپر، اس جھڑپ میں پاکستان نے فل سکیل جنگ اس لیے نہیں کی کہ پاکستان کے پاس معلومات تھیں کہ بھارت سرکریک کے اوپر کچھ کرنے جا رہا ہے، اس لیے روکا جائے اس جنگ کو، اس جھڑپ کو افغانستان کے ساتھ جو فل سکیل ہے اسے کم کیا جائے، کیونکہ یہ اب بھارت یہاں سے پنگا کرنے جا رہا ہے۔ یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ ایک طرف افغان طالبان ان کے ساتھ جھڑپیں، دوسری طرف بھارت وہ دوبارہ مشقیں کر رہا ہے اور سرکریک پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سو جوان پھر تیار ہیں، اللہ خیر کرے۔ خدشہ ہے کہ اس خطے میں جو اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے وہ کسی جنگ کو جنم نہ دے۔ میں نے خیر طالبان کی بات بھی کرنی تھی، خان صاحب کی بات بھی کرنی تھی، لیکن آج وقت کی کمی ہے۔ آج یہ دونوں موضوعات جو ہیں ان کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔